बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, क़याम सुबह में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद और आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ख़वातीन व हज़रात, सबसे पहले तो मुबारक हो हम सबको, पूरे आलम इस्लाम को, पूरी इस कायनात इंसानी को ज़िलहज का पहला अशरा, ज़िलहज का चाँद अल्हम्दुलिल्लाह नज़र आ गया और इंशाअल्लाह तबारक व तआला 16 अक्टूबर को पाकिस्तान में ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। 14 अक्टूबर यौम अरफा है। ये हम और आप जानते हैं कि 14 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला हज होगा। यौम अरफा के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल हज अरफा। बात करेंगे इंशाअल्लाह, बल्कि अगले 10 दिन हम बात करेंगे इन्हीं मौज़ूआत पर। ख़वातीन व हज़रात, आज का जो मौजू है हमारा, वो बहुत ख़ास मौजू है। ख़ास इस हवाले से कि हम में से बेशतर इस अशरे की फ़जीलत से वाकिफ़ नहीं है। उजागर नहीं की जाती ये बात कि ज़िलहज के पहले अशरे के ताल्लुक़ से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्या फरमुदात हैं, क्या फ़ज़ाइल हैं इस अशरे के ताल्लुक़ से। ख़वातीन व हज़रात, सिर्फ मैं यहाँ पर बुखारी से और नसाई से मैं ये 2 रिवायतें यहाँ पेश करना चाह रहा हूँ। आप क्या फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप फरमाते हैं कि इस अशरे के आमाल के मुकाबले में किसी दूसरे अशरे के आमाल अल्लाह ताला के यहाँ ज़्यादा महबूब नहीं। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह ताला अजमईन ने दरियाफ़्त फरमाया कि या रसूलल्लाह, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी इससे कम है? अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह इसके बराबर नहीं, मगर वो मुजाहिद जो उम्र भर के लिए जिहाद में निकल जाए अपने पूरे माल को लेकर और फिर इसमें से कुछ वापस ना लाए, यानी ना जान की वापसी हो और ना माल की। बुखारी। अब नसाई की तरफ चलते हैं। आप फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे ज्यादा महबूब इबादत अल्लाह ताला के यहाँ इस अशरे की इबादत है। इस अशरे का रोजा 60 रोजों के बराबर और इसकी हर रात की इबादत शब कद्र के बराबर। ख़वातीन हज़रात, बात करेंगे और फिर हम ज़रा बात को आगे बढ़ाएंगे। सूरह फजर के ताल्लुक़ से बात करेंगे, वल फज्र व लयालिन अशर की बात करेंगे। फिर ये जो कस्में खाई जा रही हैं, वशफ़ वल वतर व लयालिन इज़ा यसर, ये क्या है? 4 कस्में क्यों खाई जा रही हैं? फिर अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है कि क्या किसी और कसम की ज़रूरत बाकी रह गई है? मुकालमा किन से हो रहा है? यकीनन कुफ़ार से हो रहा है। उन्हें बताया जा रहा है, कायल किया जा रहा है, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें हैं, बहुत से सवालात हम अपने अहद के जय्यद उलमा से समझने की कोशिश करेंगे, उनके सामने रखेंगे तमाम बातें। और ख़वातीन हज़रात, प्रोग्राम का आगाज़ जैसे कि आप और हम जानते हैं तिलावत कुरान करीम से होता है, लेकिन इससे पहले कि मैं सूरह फजर की ये पहली 5 आयात की तिलावत की सआदत हासिल करूं, मैं आपको ये बताऊं कि ख़वातीन हज़रात, तशरीफ़ फरमा है कराची में जो शख्सियत मेरे ये आइडियल है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दीन और दुनिया दोनों पर गहरी निगाह। असल में हमारी दुनिया भी दीनी तो होता है, लेकिन जो उलूम जदीदा हैं उन पर भी गहरी नज़र रखते हैं। ख़वातीन व हज़रात, दीन पेश करने वाले का अंदाज कभी भी माज़रत ख्वाहाना नहीं होना चाहिए। मुफ्ती अदनान काका खेल साहब का अंदाज कभी माज़रत ख्वाहाना नहीं होता। दीन पेश करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 400 से ज़्यादा आर्टिकल्स आपके मंजर आम पर आ चुके हैं, जो आज बैंकिंग के मसाइल, फाइनेंस के मसाइल, इस अहद के मसाइल, आज जो ज़मीनी हक़ायक़ हैं उन पर गहरी नज़र रखते हैं। मैं मुफ्ती अदनान काका खेल साहब को खुश आमदीद कहता हूँ। और इस्लामाबाद में तशरीफ़ फरमा है हमारे साथ मोहतरम डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब। डॉक्टर हबीबुर्रहमान आसिम साहब को हम अक्सर सुनते हैं, क़याम सुबह में तशरीफ़ लाते हैं। आपका बड़ा करम, और इनसे हमेशा सीखा है। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अरबी अदब, तफसीर और ये मौज़ूआत डॉक्टर साहब के ख़ास मौज़ूआत हैं। डॉक्टर साहब, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सूरह फजर की शुरू की 5 आयात
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم. خواتین و حضرات، سورہ فجر کی یہ آیات 1 سے 5 تک یہ تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا. ترجمہ پیش کر رہا ہوں. قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہو رہی ہو، کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں عشر ذی الحج کے تعلق سے پہلا سوال رکھوں مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے سامنے، ہم نے سوال رکھا تھا ہفتے کے دن پرسوں آپ کی خدمت میں کوئز کے حوالے سے، اس کا جواب اور آج کا سوال یہ تھا ہفتے کو کہ کس صحابی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی؟ درست جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 1، 2 یا کوئی نہیں؟ 3 آپشنز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کی؟ 1، 2 یا کوئی بھی نہیں؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400980 اور 981. ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ 7:30 بجے کے بعد براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. مفتی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو بہت مبارک. یہ عشر ذی الحج، آج 1 ذی الحج پاکستان میں، کتنی خوش نصیبی ہے ہمیں کہ ہم اس عشرے میں زندہ ہیں، اس عشرے میں سانس لے رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عشرے کی بابت کیا فرما رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عشرہ، اس کے بارے میں جو آیت جو آپ نے ابھی تلاوت کی اور جو احادیث جس میں سے 2 آپ نے بھی پڑھی بھی صحیح، اور اس کے علاوہ بھی کچھ احادیث اس کے فضائل میں وارد ہیں، جی، ان سب کو دیکھتے ہوئے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ پورے سال میں رمضان المبارک کے بعد سب سے مبارک ترین ایام یہ 10 ہیں. رمضان شریف کی فضائل اپنی جگہ پر ہیں، اس کے بعد یہ 10 دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے بارے میں خصوصیت کے ساتھ احکامات موجود ہیں. ان کی فضائل بھی موجود ہیں اور ان کے بارے میں مخصوص احکامات بھی ہیں. وجوہات کسی چیز کی فضیلت کی کیا ہوتی ہیں، یہ ہمارا یہ کچھ ضمنی چیزیں ہوتی ہیں. علماء اس کے بارے میں یقیناً گفتگو کرتے ہیں کہ شاید یہ وجہ اس کی فضیلت کی ہو، شاید یہ وجہ اس کی فضیلت کی ہو. تو علماء کی ایک جماعت کا یہ خیال ہے کہ اس کی فضیلت کی شاید وجہ یہ ہو، ایک تو کہ اس میں 2 ایسے عظیم الشان اعمال اس عشرے میں آتے ہیں جو اسی عشرے کے ساتھ ہی خاص ہیں، اس کے علاوہ کہیں نہیں ہو سکتے. ورنہ عبادات کے لیے رمضان کے فرض روزے یعنی اور وہ ان دونوں اعمال کی کوئی نفل بھی نہیں ہے اس طرح کہ وہ اس کے قائم مقام ہو جائے.
جیسے رمضان المبارک ہے، روزہ رمضان ہی میں رکھا جا سکتا ہے فرضاً، تو قربانی اور حج کے دو ایسے فریضے اس عشرے میں آتے ہیں کہ وہ اسی وقت کے ساتھ خاص ہیں، اور اس کے علاوہ حج تو اس کے علاوہ کسی موقع پر کوئی نفل حج بھی نہیں ہوتا، اور قربانی جو ہے وہ خود یہ جو قربانی ہے انہی دنوں میں ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نفلی صدقات نافلہ کے طور پر بندہ صدقہ وغیرہ کر سکتا ہے، اس کے لیے کوئی وقت خاص نہیں ہے، کسی وقت بھی اس حوالے سے وہ کر سکتا ہے۔ تو اس میں یہ دو چیزیں آنے کی وجہ سے اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ایک تو یہ کہ اس کے روزوں کے بارے میں فرمایا کہ اس میں جو بندہ ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو گویا ایسے گویا سال کا روزہ رکھے وہ اس عشرے کے اندر، اور خاص طور پر پھر اس کے آخری دن کا جو روزہ ہے اس عشرے کا جب آخر آئے گا وہ گویا ایک سال، اور اس میں کفارے کا جو ذکر ہے کہ اس کے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کا بھی وہ کفارہ ہے، اور اس کے اگلے ایک سال کے گناہوں کا بھی یہ کفارہ ہے اس وقت پر اگر وہ روزہ رکھے اس میں۔ اس کی راتوں کے بارے میں ذکر الگ سے آیا، دن کا ذکر تو روزے کے ساتھ ہے، اس کے فضائل ہیں، اور اس کی راتوں کے بارے میں آیا کہ اس کی راتوں کا احیاء یا اس کی راتوں کو زندہ کرنا، اس کی راتوں میں عبادات اور اعمال کرنا، وہ ایسے ہے جیسے بندہ لیلۃ القدر کو زندہ کر رہا ہو اعمال سے، سبحان اللہ، گویا ہر رات اس کی ثواب کے اعتبار سے لیلۃ القدر کی راتوں کے برابر۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ اس میں جو اعمال انسان کرتا ہے اس عشرے میں، وہ اللہ اس کے علاوہ کبھی بھی کوئی اعمال کرے اس سے زیادہ وہ محبوب نہیں ہو سکتے اللہ جل شانہ کو، یعنی اس عشرے کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں، احب ہیں اللہ جل شانہ کے نزدیک۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پورا عشرہ خالص عبادت کا عشرہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کا عشرہ ہے۔ اس کی وجہ ایک اور بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اسی عشرے میں حج ہونا ہے، اور حج تو کے مناسک تو ایک خاص جگہ ادا ہوں گے، اور وہی لوگ وہاں پر پہنچیں گے جو وہاں پہنچ پائے ہیں، جن کے پاس وہاں پہنچنے کے وسائل تھے وہ وہاں پہنچ گئے۔ لیکن رحمت الہی کسی خاص جگہ کے ساتھ محدود نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان حج کے دنوں کے اندر برستی ہے دنیا پر، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اس وجہ سے نہیں جا سکا کہ اس کے پاس وسائل نہیں ہیں تو وہ اس رحمت سے محروم رہ جائے۔ یہ اللہ جل شانہ کی رحمت کی وسعتوں سے بڑی بعید بات ہے کہ اس پر رحمت اس لیے نہ برسے کہ یہ جا نہیں سکا وہاں پر، اس کے پاس اس کے وسائل نہیں تھے، تو وہ رحمت ہم سب پر ہوتی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے بھی ہمیں گویا کہا گیا ہے کہ ہم حاجیوں کے ساتھ معنوی طور پر شریک ہو جائیں، اپنی اپنی جگہ پر رہتے ہوئے حاجیوں کے ساتھ ایک ہماری مشابہت ہو، ایک شرکت ہو اعمال کے اندر، ہم بھی ان کے گویا شانہ بشانہ چل رہے ہیں ان کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں کہ جو حجاج یہاں دعا فرمائیں وہ دعائیں قبول فرمائیے اے اللہ، اور یہ جن کے لیے دعا کریں وہ بھی دعا قبول فرمائیے۔ بالکل ایسے۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کی طرف آ رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پہلا عشرہ ہے ذی الحج کا، اس کے تعلق سے بنیادی گفتگو اور جو فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عطا فرمائی مفتی صاحب نے، میں چاہتا ہوں ذرا اس پر اور بات کریں کہ اس عشرے کی جو فضیلت ہے اس میں سب سے بڑا تو یہ ہے کہ یوم عرفہ آتا ہے اس عشرے میں، پھر اس میں جو دن آتے ہیں، اس میں کی جو راتیں یہ کیا ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا دین کیا رہنمائی کر رہا ہے ہمارا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور آپ نے جن آیات مبارکہ سے اور 2 احادیث مبارکہ سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا، اور اللہ اور اس کے رسول کے کلام کے بعد اور ان کی بات کے بعد مزید کیا گنجائش رہ جاتی ہے سوائے اس کے کہ ہم انہی کی روشنی میں مزید حکمتوں کو تلاش کریں اور ان حکمتوں کی روشنی میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کے اور اس کو بہتر بنانے کا عزم کریں۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو آپ کے توسط سے سامعین اور ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ کوئی دن بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی فجر طلوع ہوتی ہو اور وہ انسان کے اعمال کا گواہ نہ بن رہا ہو۔ اس لیے ہر دن اللہ تعالیٰ کی رحمت پورے عروج پہ ہوتی ہے، اور ہر دن انسان کے اعمال کا گواہ بن کے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت جملہ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ دن یہ کہتا ہے کہ انا خلق جدید وانا علی عملک شہید، کہ میں ایک بالکل نئی مخلوق بنائی گئی ہوں اور میں تیرے عمل پر گواہ بن کے اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، اور اس کے بعد پھر قیامت تک مجھے واپس نہیں لوٹنا۔ اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہر دن اور ہر رات کو غنیمت سمجھنا چاہیے،
اور اس کی قربت اور اس کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جو لمحے بھی بسر ہو سکیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن وہی رب ذوالجلال کی جس نے ہر دن کو رحمت کا دن اور ہر رات کو مغفرت کی رات بنایا ہے، کچھ ایام کو، کچھ مقامات کو، کچھ اعمال کو وہ فضیلتیں عطا کی جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے کہ رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان آپ نے بیان کیا کہ ان 10 دنوں میں، جس میں دن بھی ہیں اور رات بھی شامل ہے، ان میں جو بھی اعمال کیے جائیں اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال سب سے زیادہ پسند ہیں۔ گویا کہ رحمت الہی پورے جوبن پر اور عروج پہ آ جاتی ہے کہ جب اس کی رحمت کا دریا ٹھاٹھے مار رہا ہو اور اس موقع پر بھی کوئی بدنصیب آدمی اللہ کی رحمت سے اپنے دامن کو نہ بھر سکے تو پھر وہ دیگر ایام میں کیا بھر سکے گا۔ اس اعتبار سے خصوصی رغبت دلائی گئی کہ جب اس طرح کا موقع آ جائے تو اس طرح کے موقع کو کبھی ضائع نہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی مغفرت سے اور اس کی عطا کے دروازے سے کبھی اپنے آپ کو واپس نہ موڑا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو ناپسند کرتا ہے۔ تیسری بات اس میں ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ یہ جو عشرہ ہے اس میں جیسے مفتی صاحب نے ابھی عرض کیا کہ اس میں کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جو باقی ایام میں نہیں کیے جاتے، لیکن خصوصی طور پر رب ذوالجلال نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تعلیم دی کہ اس عشرے میں اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کا خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں انسان یہ کلمات دہراتے ہوئے اور ادا کرتے ہوئے بیت مکرم کی طرف رخ کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر لبیک اللہم لبیک۔ تو یہ پوری صدا جو ہے پوری دنیا کے کونے کونے اور گوشے گوشے سے جو بلند ہو رہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا انداز آپ کو باقی ایام میں دکھائی نہیں دیتا اور سنائی نہیں دیتا۔ ایسا لگتا ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں تو پہلے سے مصروف تھی، لیکن اب انسان بھی ہر ایک من کل فج عمیق، جس کا قرآن مجید میں تذکرہ کیا گیا کہ ہر دور دراز کے راستے سے آنے والے ہزاروں لاکھوں انسان اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس بیت محرم کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ گویا کہ اس مرکز اور دل کی طرف سب لوگوں کی توجہ ہو گئی کہ جس دل کو اللہ رب العزت نے اس دنیا کی رونق اور زینت کے لیے سب سے پہلے تعمیر کیا اور جناب آدم علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی۔ اس طرح عشرہ مبارکہ میں ایک اور بات ہمیں بڑی خوبصورت نظر آتی ہے کہ رب ذوالجلال نے اس میں 5 چیزوں کو بہت ہی مبارک اور لوگوں کے لیے ایک اسوے کی حیثیت اس کو بنا دیا۔ ایک خود خانہ کعبہ کہ پوری امت کے لوگوں کو اس کا مرکز بنا دیا گیا، خود جناب ابراہیم علیہ السلام کہ جنہیں ابو الانبیاء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جناب ابراہیم کا تذکرہ فرماتے ہیں تو یہ کلمات اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے باپ ابراہیم کی ملت پر ہم کام کر رہے ہیں، اور کبھی فرماتے کہ میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر یہ کام کر رہا ہوں۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ اس پورے عشرے میں جس کثرت سے کیا جاتا ہے، ان کے بیٹے جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرے جس انداز میں کیے جاتے ہیں، اور جناب ابراہیم کی جو زوجہ ہیں اور اسماعیل کی جو والدہ ہیں، جو ہم سب کی والدہ ہیں، جناب امنا ہاجر، ان کا تذکرہ جس انداز میں کیا جاتا ہے، تو یہ عشرہ جو ہے ان تمام شخصیات کو یاد کرنے کا، ان سے وابستہ ہونے کا، ان کے کردار سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کا عشرہ ہے۔ اس وجہ سے بھی رب ذوالجلال نے اس عشرے کو وہ فضیلت اور وہ برکت عطا کی ہے، اور ہمیں اس انداز میں تاریخ کو اپنے بچوں تک اور اپنے لوگوں اور افراد تک پہنچانا چاہیے کہ یہ عشرہ محض 10 دن نہیں ہیں، بلکہ یہ 5 بڑے بنیادی کردار ہیں جنہیں ہم نے خود بھی یاد کرنا ہے اور اپنے بچوں کو بھی تازہ کروا کے امت کو یہ سبق دینا ہے کہ بیٹا کس طرح کا ہوتا ہے، باپ کس طرح کا ہوتا ہے، بیوی کس طرح کی ہوتی ہے، اور اللہ کا گھر کس طرح پوری دنیا کے لوگوں کے ایک مرکز پر جمع کرنے کا سبب بنتا ہے۔ راتوں کی کیا بات کی جائے، آپ نے خود ہی بہت خوبصورت حدیث مبارک بیان کر دی کہ ایک ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر سے مشابہت رکھتی ہے۔ تو جس نے ان کی راتوں کو جگانے کا اہتمام کیا، گویا کہ اس نے اپنی قدر کو بڑھانے کا اہتمام کیا۔ قدر کا معنی ہی در حقیقت اپنی قیمت اور اپنی ویلیو کو اس کا اندازہ لگانا۔ تو جس نے اس رات کو جاگنے کا شرف حاصل کیا، اس کی قدر میں، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے مقدر اور اس کے بھاگ
جاگ جاتے ہیں، اس کا نصیب جاگ جاتا ہے، اور بد نصیب ہیں وہ لوگ کہ جن اللہ تعالیٰ نے اتنے خوبصورت دن اللہ کی بڑائی بیان کرنے والے اور اتنی اچھی راتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو سمیٹنے والی وہ عطا کی ہو، اور پھر بھی کوئی شخص اپنے دامن کو اس کی رحمت سے بھر نہ سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی فضیلت ہے جس سے ہمیں یقیناً فائدہ اٹھانا چاہیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کس طرح آپ نے بالکل وضاحت سے بیان کر دی یہ بات، بہت ساری باتیں نکل کر سامنے آئیں، لیکن جو باتیں ڈاکٹر صاحب نے فرمائی اس میں سے ایک پوائنٹ میں چاہتا ہوں اس پر گفتگو آپ فرمائیں، اس کے بعد ہم والفجر ولیال عشر پہ بات کریں گے۔ فجر سے مراد کیا ہے، 10 راتیں کون سی ہیں، اور لیال کا تعلق صرف رات سے ہی ہوتا ہے، بعض جگہ دن کے معنوں میں بھی لیال آیا ہے، وہ کہاں کہاں آیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ فجر کی صبح کون سی صبح ہے، 10ویں ذی الحجہ کی صبح یا 1 ذی الحجہ کی صبح، یہ بھی سوال میں رکھوں گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب نے ایک بات جو بہت عمدہ اٹھائی دیگر عمدہ باتوں کے ساتھ ساتھ، کہ یہ 10 دن ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک باپ کیسا ہوتا ہے جو دین کو مطلوب ہے، ایک ماں کیسی ہوتی جو دین کو مطلوب ہے، ایک بیٹا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، اقبال فرما رہے ہیں۔ اور پھر وہ تلبیہ کی بات کی، لبیک اللہم لبیک۔ ارشاد۔ بہت اچھی بات ہے، اور یقیناً قرآن پاک میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو پورا قصہ ہے، خود قرآنی تعبیر میں جس طرح قرآن کا انداز ہے، اس کا ایک ایک جز ایک عجیب و غریب سبق دیتا ہے۔ ان کا ایک ایسے گھر میں پیدا ہونا جس گھر اور اس کا پورا ماحول اور سوسائٹی ان کے بالکل خلاف تھی، جو ان کو پیغام دے کر بھیجا گیا تھا۔ یعنی وہ ایک ایسے فرد کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں جو نہ صرف یہ کہ بت بناتے ہیں بلکہ بتوں کو بیچتے بھی ہیں، اور وہ اس کے ایک مجاور ہیں، ایک بہت بڑے معبد کے مجاور ہیں ان کے والد، اور پورا ماحول اسی قسم کا ہے۔ اس گھر میں ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آج اپنے چاروں طرف اس ماحول کو محسوس کرتے ہیں جو ان کی تائید نہیں کرتا۔ مخالف ماحول میں پیدا ہونے والے لوگ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اولو العزم لوگ کبھی ماحول کی شکایت نہیں کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسا ماحول تو شاید کسی کے گھر کا بھی نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں ہمارے چاروں طرف یہ ہو رہا ہے اور ہمارے چاروں طرف یہ ہو رہا ہے، ان حالات میں دین پر کیسے چلا جائے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے چل کر دکھایا کہ ان حالات کے اندر دین پر ایسے چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ جل شانہ کی جانب سے ان کو کسی ایک جگہ قرار نہیں دیا گیا، وہاں سے نکلے اور ایک ملک پہنچے، وہاں سے نکلے شام پہنچے۔ شام کی زرخیز اور سرسبز زمینوں کے اندر ابھی گویا سانس نہیں لینے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اب وادی غیر ذی زرع کی طرف چلے جائیے۔ یعنی دنیا کا زرخیز ترین خطہ، خوبصورت ترین خطہ شام سمجھا جاتا ہے۔ اس کے پھل اور اس کی سبزیاں اور اس کی رونقیں، وہ اس کو ادھر سے وہاں رہنے کے بعد دنیا کے اس خطے میں بھیجے گئے جو صحرا ہونے کی حیثیت سے پورے دنیا میں معروف ہے۔ اس کو خود وادی غیر ذی زرع اس ارشاد فرمایا کہ میں اپنی اولاد کو چھوڑا، اور وہاں پر پھر پہنچے تو اس بے آب و گیا صحرا میں یہ نہیں کہ آپ یہاں فقط اقامت پذیر ہو جائیے، بیوی اور چھوٹے سے شیرخوار بچے کو چھوڑ کے آپ یہاں سے چل دیجیے، اور وہ وہیں پر انہوں نے چھوڑا۔ اور جس طرح آگے پورا قرآن پاک کا قصہ ہے کہ جس کا مرکزی سبق یہ ہے کہ جا بجا ابراہیم علیہ السلام نے کمال عبدیت کا مظاہرہ کیا۔ جتنے بھی احکامات تھے وہ تمام کے تمام جو حکم تھے، نفس انسانی پر شاید اس سے زیادہ شاق کوئی اور چیز نہیں ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام سے کہے گئے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اور اس پر وہ ان کو وہ موقع بہ موقع، ایک نہیں ایک کے بعد ایک آزمائش چلتی چلی آئی۔ ابراہیم علیہ السلام ان میں سے ہر آزمائش پر پورے اس کے ساتھ کامل۔ اللہ جل شانہ کے ہاں ایسی قدردانی فرمائی گئی کہ آپ کے بعد حالانکہ نبیوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے جو جاری رہا، اور آپ ہی کی ذریت میں سے پیغمبر آخر الزمان بھی تشریف لائے، مگر ابراہیم علیہ السلام کی ایک ایک ادا کو محفوظ کر دیا گیا۔ اور آج حاجی یہ جو عاشقانہ جتنے بھی مناسک ادا کر رہے ہیں تو ہر منسک کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں بیٹھ کر قرآن میں پڑھتے ہوئے بھی اور حاجیوں کو یاد کرتے ہوئے بھی پھر سے اس قصوں کو ہر بار دہراتے ہیں۔ یہ اللہ جل شانہ کی قدردانی کا ایک بہت بڑا مظہر ہے اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے قبل مفتی صاحب میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا گفتگو آپ بھی فرمائیں، اس کے بعد ڈاکٹر کی طرف چلیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آپ نے ذکر فرمایا۔ جب آپ نے جو معبد کی بات کی، گھر کے اندر پوجا ہو رہی ہے، بہت ان کے والد سے مکالمہ جو سب قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے، وہاں والد کو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جو علم اللہ نے مجھے دیا وہ آپ کو نہیں دیا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ تو والد سے مکالمہ ہو رہا ہے۔ اور وہاں سے یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ بات چلتے ہوئے جب وہ مکالمہ ہوتا ہے جو نمرود سے ہو رہا ہے،
اور پھر اس میں جب دلائل دیے جا رہے ہیں کہ انا اوہی و انا امید کی بات، یہ کیا ہے کہ آپ کا اللہ تو زندہ کرتا ہے مارتا ہے، یہ تو کام میں بھی کر لیتا ہوں جو نمرود کہہ رہا ہے. تو تم سورج کو ذرا مغرب سے نکال کے دکھا دو. ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر قال انی جاعلک للناس اماما. میں چاہتا ہوں ذرا اس پہ بات کریں. جی بالکل، یہ بہت اہم ترین حصے ہیں قرآن پاک کے ابراہیم علیہ السلام کے قصے سے متعلق، اور اس سے ایک تو جو اس سے نتائج نکلتے ہیں، ایک تو قرآن پاک کا ٹیکسٹ ہے، اس کی آیات ہیں، وہ یقیناً اکثر لوگوں کے سامنے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی مثالوں کی سادگی اور دل آویزی دیکھیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اور فلاسفہ یا فلسفیوں کے کلام میں ایک بڑا واضح فرق ہوتا ہے. انبیاء علیہ السلام زندگی کے سادہ حقائق سے بڑے بڑے نتائج مستنبط کرتے ہیں، اور ہر عقل اور ہر قسم کے لیول کا آدمی، جس کی ذہنی سطح کیسی ہی کیوں نہ ہو، اس کو نبیوں کی مثالوں سے، ان کی تمثیلات سے فائدہ ہوتا ہے. فلاسفہ کی باتوں میں ایک خاص قسم کے طبقے کی یقیناً ضرور ذہنی تسلی بھی اس میں ہوتی ہے، اور کچھ آسودگی بھی وہ محسوس کرتے ہیں، اور ان کے لیے شاید اس میں کسی درجے میں کچھ لوگوں کے لیے کوئی اطمینان کی چیزیں بھی ہوتی ہوں گی. مگر عامت الناس کے لیے، ایک زمین کھودنے والے کے لیے، اور ایک بیج بونے والے کے، ایک کسان کے لیے، ایک ملاح کے لیے، فلسفیوں کی باتوں کے اندر شاید کوئی ایسا دلچسپی کا سامان بھی نہیں ہو سکتا، اور کوئی ایسی فائدہ مند بات بھی شاید اس میں نہیں ہو سکتی. اس کے مقابلے میں انبیاء علیہ السلام کے اس ڈائلاگ اور ان کی گفتگو کو دیکھا جائے تو ہر فرد اس سے مستفید بھی ہوتا ہے، اور اس کے دل و دماغ کے اندر ان حقائق کا انکشاف ہوتا ہے جس طرف انبیاء علیہ السلام اشارہ کر رہے ہوتے ہیں. صرف ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، قرآن پاک میں جتنے نبیوں کی دعوت اور ان کے مکالمے موجود ہیں اپنے اپنے زمانے کے لوگوں سے، خواہ وہ بادشاہوں کے ساتھ ہیں یا اپنی امتوں کے ساتھ ہیں، ان میں جو دیکھنے کی چیز اور جو لطف اٹھانے کی چیز ہے وہ اس کلام کی سادگی اور دل آویزی ہے. آج بھی وہ دلوں پر دستک دے رہے ہیں، اگرچہ اس کلام کا موازنہ میں پھر عرض کروں اپنے زمانے کے عقلاء کے کلام کے ساتھ کیا جائے تو شاید بہت سے لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ یہ کلام تو بہت سیدھا سادہ ہے اور یہ بڑی عام باتیں ہیں، لیکن انہی عام باتوں سے انبیاء کائنات کے بڑے بڑے حقائق کو منکشف کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. اور پھر دوسری بات جو ان سب میں مشترک نظر آتی ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں کی یکسانیت ہے، اور ان کی تعبیرات کے اندر جو ایک ملتا جلتا کہ واقعتاً ایک تسلسل محسوس ہوتا ہے آدم علیہ السلام علی نبینا و علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک. صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک آسمانی دعوت کا تسلسل ہے، یہ اس کے پیغامبر ہیں، یہ اس کے حامل ہیں، اس کو لے کر اپنے اپنے زمانوں میں اس کی بنسبت دوسری طرف دیکھیے تو آپ کو ہر جگہ یوں محسوس ہوگا کہ باہم ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے دلائل ہیں، باہم ایک بالکل دو فریق ایسے لگتا ہے کہ 180 ڈگری کے زاویے پر دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں، اور کسی کی بات کہیں پر دوسرے کی بات سے میل نہیں کھاتی. اس سے کنفیوژنز پیدا ہوتی ہیں، اس سے انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس سے لوگوں کے ذہنی خلفشار پیدا ہوتا ہے، اور انبیاء کی دعوتوں کے نتیجے میں ایک یکسوئی پیدا ہوتی ہے انسان کے دل میں، اور اس پورا دین، آسمانوں سے اتری ہوئی تمام شرائع اور آسمانوں اور اللہ جل شانہ کی طرف سے بھیجے گئے تمام پیغمبروں اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ایک یکساں احترام اور ان کی قدر و منزلت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب، یہ جو گفتگو فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے، میں چاہتا ہوں اسی گفتگو ذرا صاحب آگے بڑھائیں، اور یہ جو ذی الحج کا پہلا عشرہ، پھر یوم عرفہ، حج کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک خاص نسبت، پھر خانہ کعبہ کو بلند کرنا، کون باپ بیٹے دونوں خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں، کچھ دعائیں مانگ رہے ہیں وہ ان بیت اللہ شریف کی دیواروں کو اٹھاتے ہوئے. وہ دعائیں کیا ہیں، اور اس کو قربانی، عید الاضحیٰ، اس سے ہم جوڑتے ہیں. پھر وہ ذبح عظیم کی طرف ذرا میں چاہتا ہوں آپ بات فرمائیں کہ یہ کیا ہے کہ ابتدا نہایت جس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل، یہ کیا اقبال فرما رہے ہیں؟ مفتی صاحب نے ابھی ایک بہت خوبصورت بات سے آغاز کیا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں آنکھ کھولتے ہیں اس میں بت پرستی بھی ہوتی ہے اور بت گری بھی ہو رہی ہوتی ہے. اس کو اگر ہم آج کے دور میں اپنے اوپر لاگو کر کے دیکھیں تو یقیناً اس طرح کی بت گری اور اس طرح کی بت پرستی تو ہمارے سامنے نہیں ہے، اور نہ ہی ہم وہ کر رہے ہیں. لیکن ایک دوسری طرح کی بت پرستی جو ہمارے اپنے اندر کے نفس کی خواہشات کی صورت میں موجود ہے، اس میں یقیناً ہم مبتلا ہیں، اور اس قدر زیادہ مبتلا ہیں کہ اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا،
تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گے، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو ہمارا دل بھی ابھی تک بظاہر سامنے بت نہیں ہے لیکن صنم آشنا ضرور ہے. ہم میں سے ہر ایک بندے نے اپنی اپنی مرضی کا ایک صنم گھڑ کے اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اللہ کی بڑائی اور اس کی پرستش اور عبادت کرنے کے بجائے اس صنم کی پوجا کرنے میں ہم مصروف ہیں اور نام لیتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کا. اس لیے اس عشرے کی مناسبت سے جب ہم ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کریں تو کم از کم شرک اور بت پرستی کے اس انداز کو بھی نظر انداز کر دیں کہ جو ہمارے دلوں میں کسی نہ کسی شکل میں پائی جاتی ہے. دوسری بات کہ یہ جو ذوالحج کا مہینہ ہے یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے، اور ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی دفتر، کوئی ادارہ، کوئی دکاندار سال گزر جانے کے بعد اس بات کے بارے میں غور کرتا ہے کہ میں نے پورے سال میں کتنا کمایا اور کتنا خسارہ اٹھایا، تو اس کو احتساب کہا جاتا ہے. گویا کہ یہ جو 10 ایام اس ذوالحج کی صورت میں ہمیں پہلے پہلے میسر آئے ہیں، ہمیں اس میں اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے گزشتہ سال کس انداز میں گزارا اور آئندہ سال ہمیں کس انداز میں گزارنا چاہیے. اور اس کے حوالے سے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ عبادتوں میں خاص طور پر ذوالحج کے مہینے میں آپ علیہ السلام نے 2 ہی تو بنیادی باتیں بتائی ہیں، ایک اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور دوسرا دوسروں کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کرنا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کا حصہ بھی ہے اور آپ کے میسج اور پیغام کا بنیادی اور مرکزی حصہ بھی ہے. تو اس عشرے میں ہمیں یہ 2 بڑے کام کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا، یعنی اس کے مقابلے میں کسی طاقت کو، کسی ملک کو، کسی سلطنت کو، کسی فرد کو بڑا نہ سمجھنا، اور اس کے مقابلے میں پھر ہم دوسروں کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کرنے والے بن جائیں. تو اگر تو اس 10 عشرے میں ہم نے خود احتسابی کرتے ہوئے یہ کام کر لیا تو بہت بڑا حصہ ہمارے حصے میں آ جائے گا اور ہم ایک بہت بڑے خسارے سے بھی اپنے آپ کو بچا لیں گے. ٹھیک ہے. اور تیسری بات جو ہمیں اس حوالے سے ابھی آپ نے بھی جو اشارہ کیا تھا، بڑی خوبصورت بات قرآن مجید کی طرف سے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب تو مشرق سے سورج کو لاتا ہے اور تم مغرب سے جو ہے وہ مغرب میں وہ تو غروب ہوتا ہے، تو کیا تم مغرب میں سے اس کو لا سکتے ہو؟ تو جس طرح وہ ناکام ہو گیا تھا اور خاموش ہو گیا تھا، ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سورج ہمیں ہدایت کی صورت میں مشرق سے عطا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہم ابھی تک سورج کو مغرب سے نکالنے کی کوشش میں مصروف ہیں، اور سورج مغرب سے کبھی نہیں آئے گا. سورج جو ہے وہ وہیں سے آئے گا کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ اسے نکالتا ہے، روشنی وہیں سے آئے گی کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روشنی بنا رکھی ہے. اس میں ایک اور بات بھی ہمیں جس کی طرف ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ جو ذبح عظیم ہے، کیسے ذبح عظیم بنتا ہے؟ قربانی جو ہے یہ ابھی آپ نے ایک بڑا خوبصورت شعر علامہ کا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. جناب اسماعیل نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کوئی وقت زیادہ گزارا ہی نہیں تھا، بہت تھوڑی سی مدت آپ کے ساتھ بسر کرنے کا انہیں موقع ملا، لیکن 2 باتیں ہمیں قرآن بتاتا ہے. نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی مرضی جناب اسماعیل علیہ السلام کے دل اور ان کی نگاہ میں اس طرح رچا دی گئی تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے، تو اس کے بعد اسماعیل کہتے ہیں کہ یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ، اے میرے ابو، آپ وہ کر گزریں کہ جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. باپ کی اطاعت ہے لیکن اللہ کی محبت اور اللہ کی رضا کی صورت میں. تو جب یہ 2 چیزیں اکٹھی ہو جائیں کہ ماں باپ کی اطاعت ہو اور اللہ کی محبت بھی ہو، تو وہ ذبح عظیم اور قربانی عظیم کے درجے میں پہنچ جاتا ہے. اس وجہ سے محض بات ماننا بنیاد نہیں ہے، بلکہ اللہ کی بات مانتے ہوئے اور اپنے خاوند کے سامنے سر جھکا دینا، جیسے جناب ہاجرہ نے، امنا ہاجرہ نے جھکایا، اور جناب اسماعیل نے اللہ کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے باپ کے سامنے سر جھکا دیا. تو یہ 2 بنیادی باتیں ہمیں لازماً سیکھنی چاہیے کہ اللہ بنیادی مرکزی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بعد پھر ماں باپ بھی آتے ہیں، دیگر افراد بھی آتے ہیں. پھر جس کی بات اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو پھر سر تسلیم خم ہے، جو مزاج یار میں آئے پھر اس کے بعد کسی دوسری بات کہنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی.
سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب بہت ساری باتیں ایک ساتھ آئیں سامنے، لیکن میں چاہتا ہوں پہلے کچھ کالرز کو لے لوں، اس کے بعد جو گفتگو آپ نے فرمائی اس کو آگے بڑھائیں گے. مفتی عدنان کاکا خل صاحب. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم انیس بھائی، یہی عرض کروں گا. وعلیکم السلام جناب والا. انیس بھائی آپ بھی بہت خوش نصیب آدمی ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ توفیق دے کہ آپ لوگوں کو راہ ہدایت دکھا رہے ہیں. یقین کریں کہ بہت کچھ سیکھتے ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور آپ نے شروع میں پروگرام کے کہا نا کہ واقعی دین کو جرأت سے پیش کرنا ایک بڑی بات ہے اور سچے عالم کی نشانی ہے. جیسے عدنان کاکا خل صاحب بیٹھے ہیں تو ایک سچا عالم ہمیشہ بولڈ اور نڈر ہو کر بات کرتا ہے. اچھا عشرے کے آج کے جو یہ حضرت کے عشرے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، دیکھیں میں یہ مجھے یقین ہے، مجھے خود اتنا نہیں پتا، میں آج اس بات پہ واقعی قائل ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا مہربان ہے، کتنا شفیق ہے کہ ہر وقت ہمیں موقع دے رہے ہیں، ہر وقت موقع دے رہے ہیں، لیکن ہم وہ دیدے بینے ہی نہیں رکھ رہے کہ ہم چیزوں کو دیکھیں. عدنان کاکا خل سے میرا سوال یہ کہ میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں آج کل ہم جو ہیں ٹھیک ہے ہم جو پہلے تو بت آپ نے ذکر کیا کہ بت تھے، لوگ اس کی پوجا کرتے تھے، لیکن آج جو ہمارے بت بنے ہوئے ہیں، ہماری دولت ہے، ہماری چیزیں ہیں، ہم بھاگ رہے ہیں ایک ریس سے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور اس رحمت کو ہم پیچھے چھوڑ چکے ہیں. یعنی اس پہ ہم توجہ ہی نہیں دے رہے جو اللہ تعالیٰ کو چانس دے رہا ہے، موقع دے رہا ہے. ہم رو رہے ہیں، گا رہے ہیں، ہم مہنگائی کا رونا رہ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک طاقت ہے، ایک فورس، اس پہ ہم بلیو نہیں کر رہے اور اس پہ توجہ کیوں نہیں دے رہے؟ یہ مجھے سوال. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو ہم نے کچھ بت تراش لیے ہیں، ایک ہوتا ہے شرک جلی، دوسرا ہے شرک خفی. اس پر ذرا گفتگو فرمائیے، بہت اہم سوال ہے، بلکہ اگر کچھ کالز میں مزید لے لوں آپ کی اجازت اگر ہو تو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. نجیب صاحب میرا سوال ہے جی یہی کہ ابھی آپ نے عرض کیا کہ ابراہیم علیہ السلام سے آپ نے ان سے نمرود سے سوال کیا کہ یہ مغرب اور مشرق سے نکالنے کا، جی تو یہ سوال نمرود نے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال نمرود نے کیوں نہیں کیا آپ سے، ابراہیم علیہ السلام سے، نبی سے؟ اچھا کہ آپ کا اللہ جو مشرق سے سورج نکالتا ہے اور مغرب سے کیوں نہیں نکال سکتا، یعنی یہ سوال. اچھا صاحب، قرآن کریم جو بتا رہا ہے ہمیں تو وہ یہی بتا رہا ہے کہ جو مکالمے میں کیا ہوا کہ نمرود نے ایسا کیوں نہیں کیا، یہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن جواب میں پھر کیا ہوا، جب نمرود لاجواب ہو گئے تو آپ کو ڈال دیا گیا کس میں؟ الاؤ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے وہاں پر، کیونکہ تمام ارادے، تمام کام اور تمام انتظام اللہ کی طرف سے ہے کہ یا نارکونی بردوں و سلامن علی ابراہیم. تو جو قرآن کریم ہمیں ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے، جو ہمیں نصیحتیں دے رہا ہے، جو ہمیں سبق دے رہا ہے، اگر ہم اسی تک رہیں تو کیسا ہے سرکار؟ پہلے اس سوال کا جواب کہ نمرود نے یہ کیوں نہیں کہا تھا. بہت دلچسپ سوال ہے ان کا. اس بارے میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت بڑی واضح ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے اس کائنات کو ایک خاص ڈھب پر پیدا فرمایا ہے اور ایک مخصوص سنت کے مطابق اس کو چلا رہے ہیں، اور اللہ کی سنت بدلتی نہیں. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. اور یہ کچھ اس میں تکوینی قوانین ہیں جس کو ہم نوامیس الکون کہتے ہیں عربی کے اندر، کہ کچھ نوامیس الکون ہیں کائنات کے اندر، کچھ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہیں جس پر یہ کائنات چلے گی. جس طرح زمین میں کشش ثقل ہے تو وہ چیزوں کو کھینچے گی، اللہ تعالیٰ بالکل اس پر قادر ہیں کہ اس چیزوں کو آسمان کھینچنا شروع کر دے. تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں پہلے سے یہ بات موجود ہے کہ یہ اس طریقے سے کائنات کو اس ڈھب پر پیدا کیا ہے اور اللہ اس کو چلائے گا. اگر ہر فرد کے مطالبے کے اوپر اللہ جل شانہ چیزوں کو اپنی سنتوں کو توڑنا شروع کر دیں اور اس کے مطالبے کو پورا کرنا، تو دنیا میں کوئی بھی غیر مومن نہیں رہے گا. یہ اس کا ذکر بھی قرآن میں جا بجا آتا ہے. اور ہم سے جو مطالبہ ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی فرمائش پوری کرا کر اس پر ایمان لانے کا نہیں، بلکہ یؤمنون بالغیب ہے، جس کا ذکر آپ یہاں پر بہت تفصیل کے ساتھ پچھلی آیتوں میں کیا. تو اگر یہ مطالبات کسی کے مان لیے جائیں کہ وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے مجھے یہ کر کے دکھا دے تو پھر میں مان، اور اللہ تعالیٰ جو کرنے پر یقیناً قادر ہے، اگر وہ اسی وقت ویسا کر دے تو اس کے بعد جو ایمان آئے گا، کیا یہ ایمان مطلوب ہے اللہ جل شانہ کو؟ اور کیا اس ایمان کا مطالبہ اسی ایمان کا ہے مسلم کہ پہلے اللہ سے کو عیاناً اس کی چیزوں کو دیکھو اور اس سے مطالبات کر کے ان کے نتائج کو دیکھو، اس کے بعد پھر تم ایمان. تو اگر یہ کام ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ دیتے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے لیے یہ کرا دیں، ہمارے لیے وہ کرا دیں. یہ ہر دور میں رہے ہیں یہ سوالات کہ اگر آپ پیغمبر ہیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ منوا دیجئے، اگر آپ واقعی پیغمبر ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق ہے تو ہمیں یہ دکھلا دیجئے. وہی موسیٰ علیہ السلام کی امت نے بھی کیا کہا، بنی اسرائیل کے مطالبات
یہ مستقل سوالات تھے جو ہر دور میں امت کے وہ لوگ جو ایمان نہیں لا رہے تھے انبیاء پر، لیکن انبیاء نے اس میں سے کسی کا مطالبہ نہیں مانا اور ان سے یہی کہا کہ اللہ کو جو ایمان تم سے درکار اور مطلوب ہے وہ ایمان بالغیب ہے. اور جب اللہ یقیناً یہ سورج اللہ جل شانہ مشرق سے نکالے گا، ایک دن نکالے گا، لیکن وہ دن ہوگا جس دن باب توبہ بند ہو چکا ہوگا. یہ وہ دن ہوگا جس دن دنیا کا سارا نظام سمیٹ دیا جائے گا. اس کے بعد نہ کسی کا ایمان قابل قبول ہوگا اور نہ کسی کی توبہ قابل قبول ہوگی. اس سے پہلے اللہ جل شانہ اس کو مغرب سے نہیں نکالے گا. یہ بات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں یقین واضح طور پر موجود تھی. اور کسی انسان کی فرمائش پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق سورج مغرب سے نکلے گا. بالکل نکلے گا اور اپنے وقت پر نکلے گا. یہ پہلے سے طے ہے، کسی کی فرمائش پر نہیں نکلے گا. یہ چیز انبیاء کی واضح موجود تھی. اور مجھے سورج کے سے ذکر پر یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بڑی خوبصورت نکتہ بیان کیا. میں کہتا ہوں وہ ہماری زیادہ گفتگو کے اندر کہیں وہ دب نہ جائے. کیا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور روشنی اور فوز و فلاح کے سورج کو تو مشرق سے طلوع کیا ہے، مگر ہماری بدقسمتی اور بد نصیبی دیکھیے کہ ہم سب لوگ ٹکٹکی باندھ کر مغرب کی جانب دیکھ رہے ہیں اور وہاں سے کسی ابھرتے سورج کے اندر اپنے لیے رہنمائی اور ہدایت کو شاید تلاش کر رہے ہیں. یہ بڑی گہری بات ہے اور بڑی معنی خیز بات ہے. اس پر کسی وقت بڑی تفصیل سے گفتگو ہونی چاہیے. کسی وقت نہیں بلکہ اسی وقت اور ڈاکٹر صاحب ہی سے کروائیں گے، ڈاکٹر صاحب سے اور آپ سے بھی کروائیں گے. لیکن ذرا سا میری ڈاکٹر صاحب تو بہت بڑے آدمی ہیں، میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، لیکن مجھے ذرا سا اس میں میری رائے مختلف ہے. رب المشرقین و رب المغربین، ایک تو یہ بات. دوسری بات ہے کہ مشرق مغرب دونوں اللہ کے ہیں. اقبال فرماتا ہے نا کہ ہے آیاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. کیا عجب کہ یہی مغرب اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اٹھے، کیونکہ مغرب کا ذہن تازہ ہے، مشرق کا ذہن تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے. مشرق اور مغرب کو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ جو کہ غلط بھی ہو سکتی ہے، ہمیں نہیں بانٹنا چاہیے. میں آپ سے بات کرواؤں گا اس موضوع پر. کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں کیونکہ بڑی دیر سے وہ انتظار کرتے رہتے ہیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر عبدالرحیم بات کر رہا ہوں چیچا وطنی سے. سر تو ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس ماہ مبارک میں ذی الحج میں زیادہ سے زیادہ روزے کتنے بندہ رکھ سکتا ہے؟ اچھا. اور دوسری یہ گزارش ہے کہ جس طرح آپ نے پروگراموں کا اچھا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے بزرگان دین پہ بھی میں چاہتا تھا کہ کوئی سلسلہ شروع کریں. یقیناً کیونکہ ان کی جو کتابیں ہیں ان کی لکھی ہوئی، جیسے حضرت امام غزالی اور حضرت عبدالقادر جیلانی اور اس طرح کے تمام، جی بالکل تو ان کا جو اثر ہوتا ہے نا ایک دل پہ، وہ شاید باقی لوگوں کی باتوں پہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا. تو اس لیے نہ تو وہ کسی فرقے میں جاتے ہیں نہ کسی. بہت اچھی بات کی آپ نے. یہ بالکل ان بزرگان دین پر جیسے آپ نے بات کی حضرت امام غزالی کی، تو اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے. کیمیہ سعادت پہ یہ بات کریں گے، آیات العلوم پہ یہ بات کریں گے. اور آپ نے بات کی پیران پیر حضرت غوث الاعظم کی، تو ان غنیت الطالبین پہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے اس پروگرام میں. اچھا اب سوالات کیونکہ بہت سارے ہیں، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ پہلے آپ ذرا اس پہ بات کر لیں مغرب اور مشرق کے حوالے سے. جی میں عرض کروں. جی یقیناً ہم جب مشرق و مغرب کہتے ہیں تو یہ کوئی جغرافیائی تقسیم نہیں ہوتی. یہ ایک اصطلاح ہے. یہ دو مائنڈ سیٹ کی نمائندگی اس وقت کر رہا ہے، جس میں جس طرح آپ نے فرمایا کہ مستقبل میں امیدیں یقیناً کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، اور اللہ جل شانہ کی جانب سے ایک تنبیہ بھی موجود ہے کہ اگر تم لوگ جو لوگ جن کے پاس یہ آسمانی ہدایت ہے اگر وہ اس کے قدردان نہ ہوں تو اللہ جل شانہ ان کے محتاج نہیں، وہ کسی اور کو سے یہ خدمت لے سکتے ہیں جو دین کے اظہار اور دین کے غلبے کی ہے. ہم جب آج کی اصطلاح کے اندر عام طور پر جو ایک ہمارے سامنے جو چیزیں ہیں اس میں مشرق و مغرب دو الگ الگ مائنڈ سیٹ ہیں اس وقت. اس سے مراد یہ ہوگا، یعنی مشرق میں رہنے والے بہت سے لوگ بھی مغربی سمجھے جاتے ہیں اس اعتبار سے کہ ایک وہ طبقہ ہے جو کہ دنیا کے تمام امور میں اور زندگی کے تمام شعبوں میں آسمانی ہدایت کو اصل اور بنیادی سمجھتا ہے اور اس کے تابع زندگی کو چلانے کا قائل ہے. یعنی وہ اس کا قائل ہے کہ جو ہدایت آسمانوں سے آئے گی وہ زندگی کا رخ متعین کرے گی اور وہ اس کو چلائے گی، قیادت اس کی ہوگی، حاکمیت اعلیٰ اس کی ہوگی. اس کے مقابلے میں ایک اور سوچ ہے کہ انسان اپنے فیصلے خود زیادہ بہتر کر سکتا ہے. چونکہ انسان نے اپنی زندگی خود گزارنی ہے، لہٰذا اس کو چاہیے کہ اپنی منفعت کو، اپنے فائدوں کو، اپنی ضروریات کو دیکھتے ہوئے اپنے لیے وہ جو بھی راہ طے کر لے تو وہ اس کی بہتری کی راہ ہوگی. یعنی انہوں نے عقل انسانی کو اپنا رہنما بنا دیا. عقل امامت نہیں کرتی، وہی امامت کرتی ہے، کیونکہ خالق مخلوق کو زیادہ جانتا ہے مخلوق کے مقابلے میں. ڈاکٹر صاحب پروگرام یہ ختم ہو رہا ہے، یہاں پر 2 منٹ ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مغرب اور مشرق کے حوالے سے یہ جو بات فرمائی مفتی صاحب نے، ذرا سا بات آگے لے کے جائیں. میرا اس سلسلے میں موقف یہ تھا جس پر آپ سے میں سیکھنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن کریم بات کرتا ہے مستکبرین کی اور مستضعفین کی،
وہ لوگ جو استکبار کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، دو حصوں میں دنیا بٹی ہوئی ہے. ایک تو جو مستضعفین ہیں جن پہ ظلم ہوتا ہے، یعنی ظالم اور مظلوم. اگر ظالم مغرب ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں، اگر ظالم مشرق ہے تو ہم اس کے خلاف ہیں. مظلوم کی حمایت کرنا دین کا فریضہ ہے. دوسری چیز یہ کہ اگر ایک ظالم مسلمان ہے تو ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے، اور اگر ایک مظلوم غیر مسلم ہے تو ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. کیا یہ دین کا تقاضا ہے؟ ڈاکٹر صاحب لاسٹ منٹ. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک ادنا طالب علم ہوں. میں کسی بھی اعتبار سے اس کا حق نہیں رکھتا کہ میں آپ کو اور دوسروں کو سکھا سکوں. ہم تو خود سیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں. دوسری بات، مفتی صاحب نے بہت اچھی وضاحت فرمائی کہ در حقیقت مشرق اور مغرب جغرافیائی تقسیم نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے، جس کی وجہ سے وحی الہی سے اپنی تقدیر کو بدلنے اور اپنے حالات کو بدلنے کے جو لوگ قائل ہیں وہ سب کے سب مشرق ہیں، چاہے وہ مغرب میں کیوں نہ رہتے ہوں. اور جغرافیائی اعتبار سے بھی اگر دیکھ لیا جائے تو تب بھی یہ سورج جہاں جہاں طلوع ہوگا وہ مغرب نہیں رہے گا، وہ مشرق ہی ہو جائے گا. اس لیے اللہ کی اور وحی کی جو روشنی والا جو سورج ہے وہ جب مغرب میں طلوع ہوگا تو وہ مغرب بھی مشرق بن جائے گا. اور اگر اہل مشرق نے اس سورج کو نظر انداز کر دیا تو ان کا سورج غروب ہو جائے گا اور یہ مغرب والے بن جائیں گے. تیسری بات کہ اللہ رب العزت واقعی وہ رب المشرقین اور رب المغربین ہے، اس لیے وہ کسی بندے کو نہیں دیکھتا کہ یہ بندہ مشرق سے تعلق رکھتا ہے یا مغرب سے. وہ تو یہ دیکھتا ہے کہ کون اس کا بندہ ہے. جو اس کا بندہ ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کا رب بھی ہے اور اس کا والی بھی ہے اور نعم المولا اور نعم النصیر بھی ہے. اور جو اس کا بندہ نہیں ہے پھر وہ چاہے کہیں کا بھی ہو وہ کہیں کا نہیں رہتا، وہی نعم النصیر ہے. جی ہاں ڈاکٹر صاحب آپ کا میں بڑا شکر گزار، بڑا ممنون آپ تشریف لائے، اور آپ نے اور مفتی عدنان کاکا خیل صاحب نے ہماری علمی کمی کو دور کیا. اور عشرہ ذی الحج کے حوالے سے جو یہ 10 دن ہے جس کا آغاز ہوا ہے آج سے، کل چاند نظر آ گیا پاکستان میں، اس عشرے کے تعلق سے ہمارا دین ہمیں کیا رہنمائی اور کیا روشنی فراہم کرتا ہے. آپ دونوں حضرات نے بہت سی باتیں ہمیں بتائیں اور اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ یہ وہ عشرہ ہے کہ جس میں پورا عالم اسلام جاتا ہے، مختلف گوشوں سے لوگ جاتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے پہنچتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ بڑا دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے اور یہ دعاؤں کی قبولیت کا عشرہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کے فرمودات وہ میں نے بیان کیے. خواتین و حضرات، یہ صرف گفتگو کی بات نہیں، یہ عمل کا تقاضا ہے. یہاں پروگرام ختم کر رہے ہیں لیکن ابھی گفتگو مکمل نہیں ہوئی. اسی موضوع پہ ہم کل بھی بات کریں گے. یحییٰ صاحب کا ایک سوال آیا تھا، جواب وہ نہیں مل سکا. کل انشاءاللہ جواب ہم لیں گے کہ آج جو بت ہم نے جو تراشے ہوئے ہیں، جو میں نے بات کی تھی کہ ایک شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفی، تو یہ شرک خفی کیا ہے؟ یہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کیجئے، اقبال فرما رہے ہیں. خواتین حضرات، کل کے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال بتانے سے قبل میں چاہوں گا کہ مفتی صاحب ایک پرچی، یہ ذرا سا دور ہو گیا آپ سے لیکن آپ اسے قریب کر لیجئے اور اعلان فرما دیجئے اس خوش نصیب کا جس کی ہم کیا کر رہے ہیں، کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. سر جی، یہ فیصل آباد سے حافظ مہربان صاحب ہیں. حافظ مہربان صاحب فیصل آباد سے. کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا یعنی ہفتے کے روز کہ کس صحابی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیوں کی شادی کی. صحیح جواب ذوالنورین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ. خواتین و حضرات، کتنے بڑے صحابی 10 مبشرہ میں شامل. اور جب شہادت کی خبر آئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوسرے ہاتھ کو حضرت عثمان غنی کا ہاتھ قرار دیا. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کیں؟ 1، 2 یا کوئی نہیں؟ 3 آپشنز. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کتنی شادیاں کیں؟ 1، 2 یا کوئی بھی نہیں؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009221343 00980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کا. آپ فرما رہے ہیں کہ جس نے
نمک کے ساتھ کھانے کی ابتدا کی، اللہ تعالیٰ اس سے 70 قسم کی آفات دور کر دے گا۔ خواتین و حضرات، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اس پہ کل گفتگو کا آغاز ہوگا اور کل نیا پینل ہمارے ساتھ ہوگا۔ کل تک کے لیے انیق احمد کو اجازت، خدا حافظ۔